अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग बखैरियत होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैं अक्सर आप लोगों से कहती हूँ कि ये कोई हालात हाज़रा का चैनल नहीं है। गो कि मैं कभी कभी हालात हाज़रा पर कॉलम ज़रूर लिखती हूँ, मगर दरअसल ये एक विरसा है, जो तारीख़ी विरसा मेरे पास है या जो कुछ मैं जानती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो आप लोग ख़ुद भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी कहिए कि वो सब्सक्राइब करें और अपनी राय भी ज़रूर भेजिए। और दोस्तों, आज मैं जिस शख्सियत से आपको मिलवा रही हूँ, इनसे चंद हफ्ते कबल ही मेरी मुलाकात हुई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किन अल्फाज में इनका तारुफ करवाऊँ। बस ये कहूँगी कि पाक व हिंद की मौसीकी की तारीख़ इनके नाम के बग़ैर मुकम्मल नहीं है, बल्कि ये ख़ुद में एक तारीख़ हैं। और ये शख्सियत हैं खुश गुलू और खुश शक्ल फरीदा खानम, जो क्लासिकी और नीम क्लासिकी और गज़ल की गायकी में एक मुस्तनद नाम है। फरीदा खानम मीडिया के शोर शराबे से बहुत दूर रहती हैं। ज़ाहिर है कि वो अब उम्र के उस हिस्से में हैं जहाँ पर वो मीडिया के घिसे पीटे सवालात से अब तंग आ चुकी होंगी, ये मेरा ख्याल है। मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैंने उनके एक पुराने दोस्त और अपने ससुर मोहतरम मुस्तफ़ा अली हमदानी का जब उनसे ज़िक्र किया, क्योंकि ये लोग बहुत बरसों तक रेडियो पाकिस्तान लाहौर में एक साथ काम करते रहे हैं, तो जब मैंने उनका जिक्र किया तो फरीदा खानम ने मुझे बिल्कुल मुलाकात का वक्त दे दिया। फरीदा खानम लाहौर के एक बहुत पुरताइश इलाके में अपने बहुत खूबसूरत से घर में मुकीम हैं। मैं उनसे मिलने के लिए पहुंची तो मेरी पूरी ये कोशिश थी कि इस मुलाकात को मैं कैमरे में रिकॉर्ड कर लूं, लेकिन उनकी तबीयत की वजह से ये मुमकिन नहीं हो सका। तो मैंने ये सोचा कि मैं मौसीकी की एक यूनिवर्सिटी से मिल रही हूँ, इसलिए जो भी रिकॉर्ड हो जाए वो ही गनीमत है, क्योंकि ये बातें, ये मंज़र, ये तारीख़ आहिस्ता आहिस्ता माजी के धुंधलकों में अब गुम होते जा रहे हैं। इस कबील के फनकार आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से रुखसत हो रहे हैं और उनकी जगह कोई पुर नहीं कर रहा। ये खला बढ़ता ही चला जा रहा है। इस लिहाज से ये बहुत ही यादगार बैठक थी कि इसमें उन्होंने बहुत सी बातें की। अपने इब्तिदाई सफ़र की कहानी, किस तरह से वो रेडियो पाकिस्तान लाहौर में स्टाफ आर्टिस्ट हुआ करती थीं और किन बड़े बड़े शायरों का उन्होंने कलाम गाया, किस तरह से गाया, और इन गुलकारों से, बड़े बड़े नामों से, फ़नकारों से उनकी किस तरह से निशस्तें हुआ करती थी, किस किस्म का माहौल था, रेडियो पाकिस्तान लाहौर का किस किस्म का माहौल था। उन्होंने ख़ास तौर पर मुस्तफ़ा अली हमदानी का बहुत ज़िक्र किया और ये भी कहा कि उस वक्त क्योंकि रेडियो एक वाहिद ज़रिया था अवामुन्नास तक पहुँचने का और एक बहुत ही मकबूल ज़रिया था, तो वो अपनी अनाउंसमेंट में अगर किसी आर्टिस्ट के बारे में कुछ अच्छे अल्फाज कह देते थे तो वो आर्टिस्ट एकदम से मशहूर हो जाया करता था। फिर उन्होंने ये बात भी की, बल्कि इसमें वो काफ़ी दुखी सी नज़र आई कि नई नस्ल में क्लासिकी मौसीकी का शौक़ तकरीबन ख़त्म हो गया है। अब बस दौलत और शोहरत की एक दौड़ है। और फिर ये बात भी हुई कि ये मुल्क में मौसीकी की तालीम का कोई मुस्तनद इदारा भी नहीं है जो होना चाहिए था। फरीदा खानम एक अच्छी फ़नकारा ही नहीं है, बल्कि माशाल्लाह से 5 बच्चों की माँ भी हैं, मगर अफसोस ये है कि उनका फ़न, उनकी मीरास उनके बच्चों में आगे मुंतकिल नहीं हुई। मुझे बस इस बैठक में यूँ लग रहा था कि जैसे फरीदा खानम अपने माजी के झरोकों से चिलमने उठाती चली जा रही हैं और वो सारे मंजर मेरी आंखों में उतरते जा रहे थे। तो लीजिए इस एक यादगार बैठक की रुदाद आप सबके लिए। आपने क्लासिकी और नीम क्लासिकी, ज़ाहिर है उस फ़न में तो आपने महारत हासिल की, बाकायदा आपने तरबियत ली, लेकिन फिर गज़ल की गायकी को तो आपने बिल्कुल ही बामे उरूज तक पहुंचा दिया। और अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि शायद कई शोरा तो आपकी वजह से मशहूर हो गए क्योंकि आपने उनकी गज़लें गाई। ये जो गज़ल थी अतर नफीस की कि वो इश्क जो हमसे रूठ गया, सुना है उसकी ट्यून आपको पसंद नहीं थी जब आप रिकॉर्डिंग के लिए गई थी, तो आपको उसकी इतनी ट्यून पसंद नहीं थी, लेकिन फिर आप देखिए कि वो गज़ल किसने बताया? आप तक ये बात कैसे पहुंची? देखिए कमाल। बस वो
اس طرح کی جو ہم لوگ ذرا کلاسیکل ٹائپ کی ٹیونیں گاتے تھے، جی ذرا اس میں ایک لگاؤ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، سروں کو زیادہ نمایاں کرنا چاہیے. جی تو یہ بالکل اسٹیٹ غزل اچھا بنی، اور میں نے کبھی ایسے سروں کے ساتھ گایا بھی نہیں. ہوں یہ میری پہلی غزل تھی کہ بالکل ایک ایک لفظ کو اسٹیٹ کہنا ہے، کوئی اچھا کہنے کی خوبصورتی نہیں بتانی، اچھا بس جو آواز ہے اسی میں آپ نے گانا. گانا ہے تو اچھا کمپوزر زبردست سخت مزاج کے تھے. جی میں نے کہا یہ نہ ہو کہ میں ان سے سیکھتے سیکھتے یہ کہہ کہ فریدہ گا نہیں سکی تو یہ کیا اس نے یہ کہہ دیا ہاں اچھا کیا کوئی غلط بات نہ ہو جائے، مس انڈرسٹینڈنگ. منظور صاحب، ہم لوگ ان کو بھائی منظور، جی پنجابی میں جی کہنا بھائی باپا منظور. جی اور وہ کافی سخت مزاج بھی کافی تھے. تو وہ بڑے زبردست، یہ ان سنا ہے کی وہ بھی ٹیون اڑ گئے کہ نہیں ٹیون تو یہی یہی گانی رہے پڑے گی، گی. گانی پڑے گی بالکل. اچھا اب میں کہ اور ذرا کچھ سوچو، کہیں گے ٹیون تھے، یہ ٹیون یہی بن گئی ہے، یہی آپ کو گانی پڑے گی. تو اچھا بس وہ پھر مگر آپ نے نئے گائی اسٹوڈیو میں. ہاں جی. اور وہ پھر کس قدر ہم مقبول بس ہوئی بے دیکھیں، حد. یہ ہاں پہلی ٹیون ہے جو میں نے اتنی اسٹیٹ. لیکن پھر آپ کو بڑی خوشی ہوئی ہوگی پھر کہ بڑی بس مقبول ہوئی. جب وہ اچھا مقبول ہوئی، آپ کو ٹیون لگا کہ بہت اسٹریٹ سی ہے. میں نے کہا ایک سیدھے سے سر ہے تو ہوں یہ کبھی ہم لوگ گلے میں کچھ ایسے جب گاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی گائکی ذرا اس میں بنا دیتے ہیں. تو ہوں اس میں انہوں نے کہا گائکی واکی بننی نہیں ہے، یہ تو اسی طرح ایسی گانی. گانی ہوگی. اچھا تو وہ پھر پہلا ٹائم تھا، ہوں تو کوشش کی، تھوڑی سی ریسل کی، اچھا. تو اس کو پھر ریکارڈ کر دیا. اور کچھ غزلیں آپ نے بہت ہی پیار سے گائی ہیں، جیسے صوفی تبسم کی وہ مجھ سے ہوئے ہم جی کلام. یہ تو ہوتا ہے. اللہ جی جی جی، اللہ، کیا بات ہے ان مطلب لوگوں کی. الفاظ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ نے خود زندہ کر دیا ہو. بس اس وقت صوفی صاحب سے اتنی ریڈیوز پہ آتے تھے، وہ تو دور سے دیکھا جاتا ہے کہ صوفی صاحب آئے ہیں یہ. اور شاعر حفیظ جلندری آتے تھے، اپنی کچھ اتنے پیار سے ملے کہ پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ یہ اتنے بڑے جی شاعر ہیں، اتنے پیار ان کا ایک مقام ہے. تو بس اور سادگی کا وقت تھا، تو وقت تھا اپنے جی. آپ کا اظہار کوئی نہیں کرتا تھا کہ ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں. اور فریدہ جی اتنے بڑے بڑے قداور لوگ تھے اس زمانے میں، جیسے بہت. شہنشاہ غزل مہدی حسن مہدی صاحب، حسن صاحب اپنی جی. آپ کی اپنی بہن مختار بیگم صاحبہ، اور جی پھر یہ نور جہاں، تو ان کو بھی ملکہ موسیقی ہاں، کہا وہ تو جاتا اپنی تھا. زندگی سب کے اپنی ایک زندگی الگ ہی اس میں آرٹسٹ ایک تھی. آپ نے ایک اپنا نام بنایا، اور بہت اونچا نام بنایا ماشاء اللہ سے. بس یہ اللہ کی مہربانی بیٹا، بس ایک کوشش تھی. ایک جو ماحول میں بیٹھے تھے تو اس میں یہی سوچ کے بیٹھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کچھ اس پہ سروں میں کچھ اچھی سا لگن اور ایک اچھے سا سلسلہ بنا رہے سروں کا. سر قائم رہے، گلے پہ میں گا رہی ہوں اس کو، ایک قائم آواز رہنی چاہیے. ادھر ادھر نہیں سروں کو آواز کو ہونا چاہیے کہ میں سر کوئی اور دیکھ رہی ہوں، بیچ میں کچھ اور لگ گیا تو وہ سارا ایک ماحول چینج ہو جاتا تھا سر کا. وہ نہیں کیا، اور بس اللہ کا کرم بھی ہوتا ہے ساتھ بیٹے. جی انسان کی آپ اپنی جی اللہ کا کرم تو بے شک، لیکن آپ لوگوں کی محنت کتنی ہوتی ہم تھی. لوگوں کی آپ محنت سوچئے بڑی، گھنٹوں تو آپ لوگ ریاض کیا کرتے تھے، گھنٹوں ریاض بڑا ہوتا تھا. ہے نا. اب تو وہ بچے ان کو ریاض کا پتہ ہی نہیں، بس ایسے نہیں آتے جاتے وہ کچھ صاف سر دیکھ لیتے ہوں گے کچھ. تو اللہ نے ان کو عزت دینی ہے، وہ قدرت ان کا نہیں. راستہ بنا دیا. مگر آپ لوگوں کی جگہ تو کوئی نہیں لے سکتا. دیکھیے آج کل اتنی، آپ دیکھیے تو اتنا میوزک ہو رہا ہے، یہ نہیں ہاں کہ جی، میوزک نہیں ہو رہا، نہیں میوزک ہو لیکن رہا ہے. آج کل کوئی فریدہ خانم نہیں ہے. بس وہ آج کل بس یہی ہے کہ کچھ گا لیں، کچھ لوگوں میں ایک انٹروڈکشن ہو جائے، تو کچھ زندگی کا پہلو اچھا بن جائے. آج کل یہ سوچ ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ لوگوں نے، آپ ہیں یا اور آپ کے ساتھ جو بہت دوسرے جو لوگ تھے، اس کہ وقت تھے. آپ لوگوں نے
خون جگر دیا ہے اپنے بہت اس فن کو. زبردست محنت کی تھی ریڈیو آج پاکستان کل میں. تو شاید لوگوں کو یہ علم بھی نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے کتنی محنت کی ہے اس بالکل میں. صحیح ہاں. آپ نے کہا، بالکل صحیح. کسی کو یہ نہیں، بس یہ ہے کہ بھی وہ بہت کلاسیکل گائی ہیں، گاتی تھیں، یہ سارا ان کو احساس ہے. جی. لیکن وہ کہتے ہیں ہمارا یہ کام نہیں ہے، ہم نے نہیں آپ کو لگتا ہے کہ ریڈیو نے بہت آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کی ایک طرح سے، اور آپ لوگوں کو جی بہت پروموٹ ہوئے بہت آپ لوگ بالکل بالکل. عوام میں؟ ریڈیو پاکستان کا ایک بڑا حصہ ہے جی. اور ہم بھی، ہمارا بھی جانا وہاں، ٹائم دینا، اپنے وقت کو چھوڑ کے، جو گھروں کی مصروفیت جو اور باہر کی مصروفیت کو چھوڑ کے، وہ سارا ٹائم، سارا دن، 2 دن ریڈیو پہ گزرنے اور سب میوزک کو یاد کرنا، ایک ٹائم دینا، وہ ہمارا بھی ایک بڑا ایک اس میں حصہ ہے کہ گانے کو بالکل. پوری لگن سے گانا ہے. جو ٹیون بنی ہے اس کو اسی انداز سے گانا ہے. یہ نہیں کہ میں فضا خانوں بیچ میں تانے وانے مار دیے، اللہ ذرا خوبصورت سے کرنا ہے، یہ نہیں. اچھا یہ بتائیے، موسیقی سے تو آپ کا عشق ساری دنیا کو پتا ہے کہ آپ لوگوں نے کتنا عشق سمجھ کے اس کو ہاں گایا. جی بالکل. ویسے بھی عشق ہوا کبھی؟ نہیں جی، وقت ہی اپنی زندگی میں ایسا ماحول رہا. ہم لوگ پارٹیشن کے بعد آئے لاہور میں، سیٹل نہیں ہوئے، کراچی رہے کچھ عرصہ، 2-3 سال ہماری زندگی تک و دو میں ہی گزری. دو میں گزری. بس وہ ریلیکسیشن زندگی میں آیا ہی نہیں. مگر آپ سے بہت لوگوں کو عشق ہوا ہوگا. آپ تو وہ ماشاء اللہ سے اتنی خوبصورت، اور ہو آپ سکتا ایک ہے جی. بڑا آپ کا رکھ رکھاؤ اور بڑا گریسفل آپ کا انداز ہوتا بس تھا. وہ لوگ، وہ وقت ہمیشہ ایسا آپ تھا کو کہ ساڑی میں دیکھا ہاں، میں نے تو. ادب کرتے تھے جی. لوگ. اگر ان آپ کو کے نہیں، چاہت بھی ہے تو آپ ذرا کچھ کوئی پول ڈالے نا اس میں، آپ دیکھیے کتنے آپ کے چاہنے والے ہوں گے. ہاں بس ایک محبت ہے کہ سروں سے لگاؤ، یا جی. گانے کا شوق، شعر و شاعری کا جن کو شوق ہو، پھر وہ ہم لوگوں نے غزلیں گائیں، وہ جی. پھر اور زیادہ اس میں سروں کے ساتھ اور اس کا رچاؤ ہو گیا، وہ اور زیادہ پاپولر ہو گئیں. تو اس طرح سا کراؤڈ بنتا گیا ہمارا. بہت زیادہ تو ہم نے ریڈیو سے نام پیدا کیا. جی. وہ وقت بہت زبردست تھے ریڈیو پاکستان کے. گانا صحیح گانے کا ٹائم وہی تھا. وہی تھا. ریڈیو جی. پہ آن ایئر جا رہا ہے اور اس کو بالکل کو اور کچھ نہیں، سب چلا ہے تو چلا ہے. مشینیں کچھ نہیں کہ مشین ریکارڈ کر لے تو بعد میں سنا دے. یہ اس وقت کم تھا ماحول. جو جا رہا ہے وہی لوگوں تک پہنچ اچھا، گیا. یہ موسیقی آپ کا اپنا شوق تھا یا بس کیونکہ آپ کے گھرانے میں وہاں یہ مختار فن تھا؟ بیگم گاتی تھی نا جی، آپ کی ان کا بہن گاتی اسٹیج پہ تھیں. کلکتہ میں ایک بڑی زندگی، اچھی بڑی اونچی لائف گزری. وہ تو ہم نے دیکھی نہیں، ہم تو چھوٹے تھے جب گئے کلکتہ، تو بڑا ان کا ایک مقام تھا. تو بس یہ انہیں دیکھ کے آپ کو ان شوق کو ہوا؟ دیکھ کے بس انہوں نے مجھے محنت ریاض کروایا کہ یہ گاؤ، اچھا. تمہارے لیے یہ کام آئے گا، تمہارے لیے بہتری ہے، اللہ نے تمہیں آواز دی ہے اور یہ تمہیں محنت کرنی پڑے گی. انہوں نے بہت محنت کروائی. مگر پھر اب آپ کے بچوں میں سے نہیں، کس بچوں میں نے سے کسی آگے سب پڑھ نہیں؟ لکھ کے گئے، بس اپنی اپنی لائف میں سیٹل ہیں. مصروف ہو گئے. ہاں جی. اور شاید اتنی محنت بھی نہ کوئی کر سکتا نہ ہوگا. اتنی محنت نہیں کر سکتے. تو ان کو کہنا کہ یہ اس طرح کو، وہ اس چیز کو اتنا نہیں اپناتے تھے جیسے ہم استاد نے یا بی بی جی نے کہنا کہ یہ اس طرح سے سروں کو ایسے ان کو لاؤ، سروں میں ملاپ کراؤ. آج کل آپ کو لگتا ہے کچھ لڑکیاں اچھا گا رہی ہیں؟ سننے میں آتے ہیں لڑکیاں اچھی، اچھا. بس اتنی ملاقات نہیں ہے اب. وہ ان اچھا. کی آواز ہی ریڈیو پہ سن لی یا ویسے ریکارڈ ان کے آ گئے یا فلم میں کسی میں گا رہی ہیں اس میں. تو اچھا، آپ نے بالکل فلموں میں بہت کم، بلکہ شاید کوئی ایک آدھ غزل ہی آپ کی فلم میں چلائی گئی ہے نا؟ بس ہاں، بس فلموں میں نہیں آئے آپ نہیں آئی. اس ہاں. وقت. کلاسیکلی کا ایک تو آپ کو فلموں میں گانے کا بالکل شوق نہیں تھا غالباً. آفر تو یقیناً آپ کو بہت مرتبہ ہوئی ہوگی.
بس شوق تھا، لیکن وہاں سارا بڑا ٹائم سرو کرنا پڑتا تھا، ایک پوری لائف کا پیٹرن وہیں سمجھیے وہی گزارے. آپ کی اپنی بہت فیوریٹ غزل کون سی تھی؟ جو میں گاتی تھی وہ پورے تو آپ نے دل سے ہی گاتی تھی، دل سب سے ہی ایسا گائی کی آپ نے. غزلیں گائی. آپ نے خود بھی کچھ کمپوز کی، کوئی غزل کی آپ ٹیون خود بنائی؟ بڑی کم ہوئی، زیادہ تر تو ریڈیو پاکستان کی جو غزلیں گائیں ہوتی تھی. وہ مجھ سے ہوئے ہم کلام اللہ اللہ، کہاں میں کہاں یہ مقام اللہ اللہ. یہ ریڈیو پاکستان کے لیے، یہ بھی ہمارے پرانے بڑے میوزک ڈائریکٹر سے جنہوں نے یہ ٹیون بنائی، ایک دم سے ان کو غزل دی اور ٹیون یہ بنی، انہوں نے تو سنا دی. اور یہ اب وہ اللہ اللہ وہاں سر لگانا ہے، پھر دوبارہ سینٹر میں آ کے کہنا ہے، یہ ذرا ایک سوچ کو بڑا کانفیڈنس سے سروں پہ ایک پورا عبور کر کے تو پھر یہ غزل گائی میں نے. بہت خوبصورت غزل تھی وہ تو صوفی تبسم صاحب خوش صوفی ہوئے صاحب تھے؟ کی بلوچی صوفی تھی. صاحب خود خوش ہوئے؟ ہاں صوفی صاحب نے یہ غزل سنی، اچھا. بس وہ بہت خوش ہوئے، بہت پیار کرتے تھے. سب ایک محفل ایک ساتھ اکٹھا بیٹھنا ہوتا تھا. بڑی خوش قسمتی سے کہ سب فیض صاحب آ جاتے تھے تو وہ ایک سب لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے صوفی صاحب کے گھر پہ. فیض صاحب کی غزل بھی آپ نے سنائی، تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے. تو آپ کا تو ان سب لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہتا ہوگا. نہیں، بہت عزت سے، بہت پیار سے. خاص طور پہ کہنا بھی فریدہ کو بلاؤ، کہاں ہے وہ، نظر نہیں آ رہی. بس پھر میں آنا پہنچنا تو ہوتا ہی تھا ریڈیو پہ، تو وہاں جہاں یہ سارے صوفی صاحب کے گھر میں سیٹنگ ہوتی تھی وہیں بیٹھے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، اپنوں جیسا ماحول، گھر جیسے باتیں گپیں مار دیں، وہی صاف ستھرے سے ماحول میں بیٹھتے تھے، بہت زبردست. خاطر غزنوی صاحب کی وہ غزل بھی بے حد لوگوں میں مقبول تھی، گو ذرا سی بات پہ برسوں کی یارانی گئی. خاطر غزنوی بیٹھے ہوئے پاس، تو مجھے نہیں پتا کہ میں ان کی غزل گا چکی ہوں. اچھا. ہاں تو وہ بعد میں پتہ چلا کہ انہیں کی غزل تو آپ کی اس وقت طوفان برپا مچایا ہوا اس غزل نے. میں نے دیکھا تو بڑے سادے سے، بہت سادے سے، بہت سادی. میرا دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ آپ سے میں باتیں کرتی رہوں، لیکن یہ کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کا ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے سامنے. بس آخر میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ جتنی محنت یہ فن مانگتا ہے اور آپ لوگوں نے کی یقیناً، اس سے جو اپنی جو زندگی ہے بچوں کے ساتھ، شوہر کے ساتھ بہت کم متاثر ہوتی ہے نا. متاثر بہت ہوئی نا. بہت متاثر ہوتی تھی. صبح سے 10 بجے سے نکلی ہیں تو اب ریڈیو پہ پہنچے ہیں تو ریسل کرنی ہے، پھر ذرا سی ان کو اسٹاف کو بریک آنی ہے، اس کے بعد پھر اس کو فائنل، پھر بیٹھ کے اس کو فائنل ٹیون کو کرنا ہے، پھر نیکسٹ ڈے گانی ہے. اس طرح سے ہم نے ریڈیو کا پروگرام بڑے دل سے، بڑے پیار سے اس پہ حصہ لیا. تو کبھی ایسا ہوا کہ گھر والے ناراض ہیں کہ آپ ہمیں وقت نہیں دے رہی؟ وہ تو ہوئی تھا ہی گلا شبہ کہ بس صبح سے جاتی ہیں تو شام کو آتی ہیں. اور تھا بھی یہی حال تھا کہ وہاں وقت ہی نہیں ملنا، کیونکہ ساروں کو اکٹھا کرنا. وہ سب بیٹھے ہیں، شاعر بھی آئے ہوئے ہیں، سب ایک ماحول بنا کے وہ کمپوزر کو ٹیون دینی غزل کی، یہ ٹیون بنائے اس کی انہوں نے اب گانی ہے، کل آن ایئر جانی ہے. اچھا. تو بس ان کا بھی دیکھیں کیسا میں دماغ تھا. وہ جینیس لوگ تھے، جینیس لوگ تھے، بڑے جینیس لوگ تھے، جنہوں نے ایسے منٹوں میں سر دیکھنے اور غزل کو دیکھنا، اور بس اس کے بعد غزل کی پوری غزل تیار، اس کے اور ساری آؤٹ لائن، سب غزل کے بول، اس کے سروں کا، راگ کا، سب کچھ تیار. اور آپ نے بس پھر ہم نے یاد ہی کرنی ہے اور پھر گانی ہے، اور اس کو گانوں کو سجانا، لفظوں کو سجانا.
بس یہ بتائیے کہ آپ بہت جگہوں پر گئی ہیں باہر بھی، اور سب سے پہلے میں پڑھ رہی تھی کہ آپ روس گئیں، جی ہاں. تو وہاں پر وہ کون تھے آڈینس، کون تھے سننے والے؟ مطلب اپنے ہی لوگ تھے؟ نہیں جی، کون؟ وہاں کے لوگ تھے. اچھا، ہاں جی، رشین. رشین ہاں لوگ، بس اچھا بس وہ اپریشیٹ کیا کہ باہر کے لوگ آئے. انہوں نے سائیں اختر بھی گیا ہوا تھا ساتھ اس اچھا جشن میں. اچھا اس کو بڑا ہم ایک اس گلے میں کینٹے بنے ہوئے اور کالا چوگا پہنا ہوا پورا اس کا، اچھا وہ اپنی درویشی زندگی تھی اسی میں وہ ہوں، گاتے تھے، اور بڑا ان کو بڑا اپریشیٹ کیا. تو اچھا باقی ان کا ایک رشین کا ہم لوگوں کے ساتھ پہلا ٹور تھا، بڑا ہی پیار دیا انہوں نے، بڑی ہی عزت دی، اور بڑا اچھا جو ہال میں جہاں پروگرام ہوا وہ بھی انہوں نے بڑے ایک لگن سے سنا. اچھا، حالانکہ لفظ تو نہیں لفظ پتہ تو ان کو چلتا، سمجھ میں نہیں لیکن آتے ہوں گے جی. بس پاکستان کی آرٹسٹوں کو دیکھ کے وہ اچھا اس کو اپریشیٹ پیار سے اور محبت سے دیکھا انہوں نے، اور اچھا چاہت سے سنا. بس اور پھر آپ بہت جگہوں پہ گئیں، انڈیا انڈیا بھی گئے، افغانستان، بنگلہ افغانستان. دیش. جی جی جی. ہاں، بنگلہ دیش تو بعد میں ہوا، پہلے تو ڈھاکہ. پہلے تو ڈھاکہ ہم جی. بہت گئے، ڈھاکے میں بہت گائے، اچھا بہت وہاں اچھا میوزک کی وہاں بھی بڑی ایک سروں کا وہ کہتے ہیں گہرا، سروں کی لہریں بہ رہی تھیں. وہاں بھی سر کے آرٹسٹ تھے، فردوسی بیگم، فردوسی بیگم سب ہم جی. لوگ کٹھے ملنا بیٹھنا. لالا انجمن بانو، بس یہ ساری پیاری دنیا تھی. اور ایک اور ہی اب آتا کہ وہ وقت اب نہیں، اب تو فاسٹ لائف ہو گئی، بہت فوراً سے فٹافٹ سارے کام جلدی جلدی میں. وہ بڑے ادب کے ساتھ ہر ایک کام بات کو ایک اہمیت دیتے تھے. وہ ٹائم ایسا تھا. اب کچھ کرتی ہیں ریاض وغیرہ؟ نہیں اب تو ایسا نہیں، اب نہیں میں گاتی. اب بالکل نہیں. نہیں. اچھا، اور اب کچھ شاگرد ہیں؟ شاگرد بس آپ کو پتہ ہی کہ شاگرد جو ہوتے وہ کہتے ہیں فٹافٹ گانا آئے گائیں اور ہم آرٹسٹ بن جائیں. اس طرح سے بچوں کی اب سوچ ہے. اب وہ جی کچھ اچھے بھی لائٹ میوزک میں آئے ہیں. ایک اچھا، علی ہاں علی سیٹھی سن سیٹھی رہے، جی. وہ خود بھی اس کی آواز بہت اچھی ہے. اچھا وہ اس وقت بہت دل اچھا سے آتی ہے، سنتے ہیں. وہ بچپن سے بھی سن رہا ہے، ان کی فیملی کے یہاں اچھا میرا آنا جانا تھا، ملنا جلنا ہے. تو علی بہت پیار کرتا ہے، اور اچھا گانا بھی اس نے کلاسیکل بھی سیکھا ہے. اور اب اچھا. مجھ سے بھی تھوڑا سا ٹائم لے لیتے ہیں. چلیے، تو کم سے کم اب لوگوں کا یہ گلہ تو آپ سے دور ہو جائے گا کہ آپ نے اپنا فن ہاں جی، آگے نہیں ہاں پہنچایا. چھپایا نہیں، آگے پہنچانا ہے. جو جی بھی بچے جی. سیکھنا چاہتے ہیں ان کو ٹائم دے دیتی ہوں میں. آپ لوگ، ہاں آپ لوگ تو یونیورسٹیز ہیں. بس جی، وہ اور اسی یہ ٹائم سے جو میں ایک ذہن بنایا ہوا ہے وہی چلی آ رہی ہے بات، کہ اسی طرح سے ایک ماحول کو اپنائیں، اور اسی کو اگر گانا ہے تو ذرا تھوڑا دیر فل توجہ دے، سروں کو دیکھیں، کہ گائکی کو دیکھیں. تو بچے گائکی کا تو جانتے ہیں کہ آج کل کلاسیکل کے بہت بڑے بڑے لوگوں کو انہوں نے سنا ہے تو سمجھتے ہیں. لیکن کہتے ہیں فوراً سے ٹیون بنے اور فوراً نام ہو جائے، فوراً مشہور ہو جائیں. مشہور ہو جائیں. اب بس اللہ سے دے دیتا ہے جن کو اتنا شوق ہو، وہ جی، کچھ نہ کچھ راستہ لیکن ان کا بن جاتا ہے. کلاسیکی موسیقی یا نیم کلاسیکی موسیقی یا جیسے غزل کی گائکی، جو آپ لوگ جس کو آپ نے آگے پہنچایا، اس کے لیے کتنا ریاض ضروری ہوگا دن میں، یا کم سے کم ہفتے میں کتنے گھنٹے اس کے ہفتے لیے؟ والے جو ٹائم ہوتا ہے نا، اس میں پورا گانا نہیں آتا. اس میں بس ایسے ہی ذرا سروں کی تھوڑی سی ایک سیڑھی بسیڑھی جیسے چلنا ہے، اس طرح سر کو دیکھتے ہوئے وہ ایک کمپوزیشن آل راؤنڈ وہ بن گئی، وہ گا دیا بچوں نے. اچھا لیکن اتنا ٹائم دینا اب وقت نہیں ہے ان کے پاس کہ جلد ہم اتنے بیٹھے سیکھے، کلاسیکل کو سیکھیں. ایک گائکی سے آواز اچھی بنتی ہے، جی لگاؤ اچھے بنتے ہیں. جو ہم گانا چاہتے ہیں وہ سر فوراً ایزیلی ہم گا لیتے ہیں. ریاض کا یہ
فائدہ ہے. بالکل. تو یہ بچے سوچتے نہیں، ان کا بعض وقت سر ٹھیک لگے نہ لگے وہ گا دیتے ہیں، اور ریکارڈنگ بھی ہو جاتی ہے اور آن ایئر بھی چلا جاتا ہے، ریکارڈ بار مارکیٹ میں بھی آ جاتا ہے، ذرا رونق لگ جاتی ہے. لیکن یہ کہ اب ہم نئی نسل میں کہاں ڈھونڈیں، ہم ہاں فریدہ خانم کو کہاں سے ڈھونڈیں گے. جی یہ تو نہیں. ہے. آپ مطمئن ہیں ویسے اپنی زندگی سے؟ ماشاءاللہ. ہاں جی، بڑا وہی میں سوچتی ہوں کہ کہاں سے رشیا گئے، چائنا گئے، اتنا سفر. کابل تو بے انتہا ہر جشن میں جاتے تھے ہم لوگ. میں نے کہا دیکھیں کیسے وقت کو بدلتے دیر نہیں لگتی. اب وہ ٹائم ہی نہیں ہے، اب ویسے وہی نہیں، اب ماحول تو ہی نہیں آپ بن رہا. نہیں، اب آپ لوگ اچھے ماحول میں تھے ہاں، بہت. بہت پیارا ماحول تھا جی، جی. کیونکہ ہر وقت پڑھے لکھے لوگوں میں ہی لیکن یہ فن کی جو زندگی ہے ایک مشکل زندگی ہے. مشکل زندگی ہے. مطمئن ہیں آپ؟ باجی میرا تو وقت بڑا پیارا گزر گیا. یہی میں بات وقت تو سوچتی ہوں کہ کتنا اچھا راستہ بڑوں نے بنایا کہ جی. جس سے میں ابھی تک اگر میں گانا چاہوں تو ریاض کروں تو میں اس کو اپنا سکتی ہوں. لیکن اب کہ اتنا ہم لوگوں نے گایا ہے کہ اب کہا کہ ذرا ریلیکس کریں، آرام کریں اب، اور بچے جو گا رہے ہیں ان کو سنیں. اچھا، اور بس انہیں سکھائیں بھی. انہیں اللہ کرے تو سیکھنے کا شوق بڑھے اور سیکھے اور وہ سیکھیں. باقاعدگی سے. ایک علم، یہ بھی علم ہے نا پورا. جی. اس کو اگر اپنا لیں گے تو ایک سمجھ میں سروں کی سمجھ اور بڑھ جائے گی اچھی. کاش یہاں کوئی ایسے ادارے ہوں جس میں آپ جیسے لوگ جا کر آگے تم کو طالب علموں ہاں کو جی، ہونا چاہیے. سکھائیں. یہ ادارے بننے چاہیے. کچھ گورنمنٹ کی طرف سے بنیں گے تو بنیں گے، ورنہ بنیں گے. جی ہاں. نہیں وہ ہو سکتا. ہاں. جو بناتے ہیں وہاں گانا پورا آتا نہیں. بس بچے جو خود گا رہے ہیں وہ اپنے آپ سے وہ اچھا ایک ریٹرن ان کو مل رہا ہے. اچھی سادہ سا گانا اور وہ پاپولر ہو گیا اور بس اچھا ہو گیا اور زندگی بن گئی، نام ہو گیا. لیکن ان گانوں کے درمیان آج بھی اگر آپ کی کوئی غزل لگا دی جائے تو وہ الگ ہی نظر وہ آئے الگ گی. ہوگا وہ تو کیونکہ اس بالکل ہی الگ نظر ایک آئے گی. کلاسیکل رنگ ہوتا ہے جی. نا اس میں. تو ہم لوگوں نے تو اس میں تھوڑا سا رنگ بھرا آپ نے ہوا ویسے ہے. کبھی کوشش کی کہ کوئی ایسا اسکول یا اکیڈمی قائم کی جائے جہاں کلاسیکی اور نیم کلاسیکی موسیقی کی ترویج کی جائے باقاعدہ ہاں اس بس فن کی؟ سوچ رہی ہوں میں کبھی ہاں. گروپ بنائیں ورنہ کلاسیکل دیکھیے اتنا موسیقی کا. ہمارا اتنا سرمایہ ہے، یہ ہمارا خزانہ ہے ہاں جی، بڑا. جو ختم ہو جائے گا ہاں آہستہ آہستہ. کچھ ہو گیا ہوا آپ جی، کچھ اور اسی طرح اگر رہا ماحول تو وہ باقاعدگی نہیں رہے گی. جی. کیونکہ یہ بڑا سروں کو سمجھتے ہیں کے ساتھ سر دیکھ دیکھ کے لگا کے ساتھ تک پہنچنا پھر واپس آنا، یہ سارا ایک بڑا پاورفل کام ہے کہ واپس جانا. سارے گا پادا نیسا ثانی دا پا مانگے واپس، یہ سارے سات سروں میں سر کو دیکھ کے آواز صحیح طریقے سے لگا کے تو پھر بات ایک بنتی ہے. ورنہ تو گانے تو بہت تھوڑے عرصے کے لیے پاپولر ہو جاتے ہیں، پھر وہ ذہن سے نکل جاتے ہیں، بس لسنر کو اور گانا مل جاتا ہے. اب ذرا یہ رسم شروع ہو گئی ہے. دیکھیں اللہ کرے کلاسیکل کو جی. کچھ آگے. جب تک کوئی اکیڈمی کوئی ادارہ نہیں ہوگا ہاں نہیں تو اس کے یہ بغیر نہیں ہو فن سکتا. آگے نہیں بڑھ ہاں سکے جی گا نہیں. اور یہ آہستہ آہستہ ضائع ہو جائے گا. یہ ہاں بالکل جی بالکل کھو جائے گا. ہو جائے مطلب گا. اس تیزی میں، آج کل کی ہاں تیزی میں آج یہ کل کی فن تیزی بالکل گم ہو جائے گا گم ہو نا. جائے گا. بالکل صحیح. اچھا گانے والے جیسے ہمارے پہلے بہت، اب جتنے میں نام لوں اس وقت ذہن میں نہیں ہے. اچھا. علی بخش ظہور تھے، علی بخش قصوری تھے، اور بڑے گائک چھوٹے غلام علی خان صاحب، عمید علی خان صاحب، یہ بڑے ناموں میں سے جی. نام تھے. میرے استاد عاشق علی خان صاحب جی. عاشق علی خان صاحب جی، تو نزاکت علی خان، جی امانت علی خان، بہت امانت بڑے ہوتی بڑے ہے. نام تھے. لیکن یہ جو پٹیالہ گھرانہ ہے ہاں یا جی شام چوراسی گھرانہ ہے، یہ ہمیشہ اس کو بالکل قائم رہنا چاہیے. قائم رہنا چاہیے. تو وہ جی ہاں.
قائم اسی طرح بیٹا رہے گا نا کہ کچھ آگے اس کی تعلیم ہو موسیقی کی کلاسیکل کی جی تو تبھی ان کا نام ان کی جو بندشیں ہے انہوں نے جو گایا ہے وہ سنایا جائے وہ پھر وہ تو آپ دیجیے نا یہ کہ یہ یونیورسٹیوں میں اس کو ایز اے مضمون شروع کیا جائے اس ہاں کو، ہے اس نا، طریقے سے یہ بچوں تک پہنچ سکتا پہنچ ہے. سکتا ہے. جی ہاں. بس کچھ راستہ ان کے لیے بھی سوچنے کے لیے ان کو بھی ایک راستہ ملے گا کہ یہ بھی ایک زندگی کا ایک پہلو ہے. گانا بھی ایک بڑی زندگی ہے. اکیلے بیٹھے گاتے رہیں تو دل لگ جاتا ہے. بہت بہت شکریہ. میری اچھا میرا اتنی بیٹا خوش قسمتی ہے کہ میں نے آپ سے بیٹھ کے اتنی باتیں کی جو چلیں ایک جی. تاریخ ہے. اور میری خصوصاً جو میرے سسر تھے مصطفیٰ علی ہمدانی، ان کی اور مصطفیٰ آپ کی ہاں دوستی جی تھی جی اور آپ نے اتنے اچھے وقتوں کا ذکر کیا. بڑے وقت یہ پیارے. باتیں لوگوں کو اور کہیں سے نہیں ملیں گی. ہاں یہ تو ہمارا ہی ہاں ایک دور تھا، ہاں، وہ آپ کا زمانہ دور تھا، وہ تو چلے گئے بہت پہلے. اب آپ نے ان کی ہاں بہت سی باتیں بتا دیں تو یہ بڑے سمجھیے بڑے کہ یہ ایک اور ٹائم تاریخ کے کا بڑے حصہ ہے. پابند تھے وہ. جی اپنے کام کے بڑے آنیسٹ تھے بمدانی صاحب. بہت جی زبردست اخلاق، بہت پیارا. بس فارسی کے بھی وہ بڑے جی. وجہ سے ٹرانسکرپشن شروع ہونی ہے اچھا تو اس میں تھوڑا سا 5 منٹ کا ٹائم ملتا تھا. اچھا. تو ہر آرٹسٹ کا اور لفظ گڑبڑ ہو جائے اردو کے تو پھر کیا بنے. ہاں ابھی پنجابی بولنے والے صحیح اردو ماشاء اللہ. نہیں، تو آپ کی تو اردو وہ بالکل لگتا نہیں غزلوں سے بالکل کہ کوئی اردو کا. ہمدانی صاحب کو خاص گورنمنٹ نے دیا ہوا تھا اسپیشل کہ آپ نے آرٹسٹوں کو ان کو چیک کرنا کہ ان کے الفاظ کیسے ہیں، کیسے وہ چیک کر. ان کا مطلب وہ جو ظاہر ہے کہ مصطفیٰ علی ہمدانی صاحب اناؤنسر تھے تو وہ لوگ چیک کر بہت لیتے تھے. نوسر ہی نہیں، سارا کچھ ان کا ہول تھا. اچھا. کم سے یہ سارے جو شام کے پروگرام ہو رہے تھے صبح سے ان کی اگر آئے ہیں وہ تو صبح سے لے کے رات کے 11 بجے تک انہی کا سارا ان کے مطابق طبیعت کے مطابق پروگرام ہوتے تھے. تو ابھی آپ بتا رہی تھی کہ سارا دن آپ لوگوں کا وہاں گزرتا تھا اور چیک کتنے کا ملتا تھا؟ چیک پہلے تو 60 روپے کا تھا، پھر 60 کے بعد 120 ہو گئے. Oh my God! اور اس کے 120 کے چیک کے لیے اور آپ لوگ کتنا سارا دن اپنا ہماری وقت دیتے تھے. 2 دن گزرتے تھے وہی ریسل کرنی، الفاظ یاد کرنے، صحیح طرح سے زیر و زبر کا کوئی فرق نہ ہو. بڑا سخت سٹک زمانہ تھا وہ ریڈیو کا. جی بعد میں تو ریڈیو میں اور بس زبردست لائٹ سے گانے شروع ہو گئے. کہیں ٹاکس ہو رہی ہیں، کہیں تقریریں ہو رہی ہیں. کوئی ریڈیو کا وہ ماحول نہیں رہا. یہ تو صبح کو 8 بجے سے میوزک چلتا تھا تو 9 بجے تک، 9:30 بجے تک آف جب تک نہیں ہوتا تھا میوزک ریڈیو چینل تب تک پروگرام چلتے تھے. تو اور بناتے سارا چارٹ ہمدانی صاحب تھے اور ایک اور ساتھی ہوتا تھا. مطلب کہ بیلنس سے کام ہوتا تھا. ایسے نہیں کہ تم یہ کر دو تم وہ کر دو. نہیں، اناؤنسمنٹ بھی اعلیٰ طریقے سے کر دیا جو اور تاکہ آپ فن کہہ کا. رہی تھی کہ وہ کچھ اچھے الفاظ کہیں تو سمجھیے کہ آرٹسٹ مشہور ہو جاتے ہاں تھے. واقعی بالکل. اچھا. ان کے الفاظ کہے ہوئے سمجھیے وہ انہوں نے پتھر پہ لکیر ہے کچھ کہہ دیا ریڈیو پہ آن ایئر تو بس وہی واہ. آرٹسٹ بن جاتا تھا. کیونکہ لوگوں کو یہ یقین ہاں ہوتا تھا کہ وہ کوئی غلط بات وہ نہیں غلط کہیں گے، بات نہیں کرے گی. ہے نا؟ بالکل آپ نے بڑی ہاں خوبصورت بات کہی ان کے بارے میں. جی یہی سب کو یقین تھا کہ ہمدانی صاحب جو کہہ دیں گے وہ پتھر پہ لکیر ہے. وہ آرٹسٹ بھی اچھا ہے. وہ ڈرامٹسٹ مطلب آرٹسٹ آیا تو وہ بھی اچھی ڈائلاگ بولے گا. سب کچھ ان کے اوپر بہت ڈپینڈ کرتے تھے. ایک بڑا اچھا ماحول تھا. اور آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ فارسی بھی آپ ان سے فارسی بھی، اکثر پوچھتی تھیں، فارسی کے کی طرف الفاظ. جانا، کابل اچھا جانا شروع ہوا نا تو پھر آ کے ریڈیو پہ وہ غزلیں لینی فارسی کی تو ان سے اچھا صحیح کروانی. اچھا. بڑے ہاں زبردست لائق جی لوگ تھے جی. بڑے لائق تھے. ایک اور فارسی بہت اچھی، فارسی اردو بہت. مجھے یاد ہے جب میں ریڈیو پر آئی تھی تو مجھے اکثر لوگ کہتے تھے کہ یہ جو مصطفیٰ علی ہمدانی صاحب ہیں یہ چلتی پھرتی لغت ہیں، کچھ اگر پوچھنا ہو تو ان سے ان پوچھو. سے پوچھو. جی
بڑے ہی پیار سے بات کرنی، بڑے پیار سے ہماری اناؤنسمنٹ کرنی، بڑے کوئی پھر بعد میں وقت یہ آ گیا کہ اناؤنسر کو بڑا چال پوسی آرٹسٹ کرتے تھے کہ ہمارے لیے 2-3 لفظ اچھے کہہ دیں، وہ قدرتی سب دل سے آرٹسٹ کے لیے کہتے تھے، جو ان کو اچھا لگتا تھا آرٹسٹ اس کے بارے میں اچھی بات ہی پبلک تک لوگوں تک پہنچانی، جو سیدھا سادہ اس کے سیدھی سادی سی زندگی کا پہلو بتا دینا، اسی میں اس کا بیچارے اس کا نام ہو جانا۔ اتنے بھاگوان لوگ تھے وہ۔ میری بڑی پیاری اناؤنسمنٹ ہر ایک کی بڑی کی ہے، منور سلطانہ تھی اس زمانے میں، ان کی میری اور آرٹسٹ ذہن میں نہیں، بہت ہی ایک اچھا، اچھی سوچ کے اچھی مالک تھے، سوچ کی سچی مالک۔ بات۔ اچھا، بس میں یہ سوچ رہی تھی اتنی دیر میں کہ جیسے آپ کو ملکہ غزل ماشاء اللہ سے کہا جاتا تھا، اور مہدی حسن صاحب کو شہنشاہ غزل کہا اللہ جاتا بخشے، ہاں تھا، جی۔ آپ لوگوں نے کبھی مل کے بھی کہیں گایا؟ ڈھاکہ جا کے ہم لوگ اکٹھے گاتے تھے، اچھا، بس بڑا ساتھ رہا مہندی بھائی کے ساتھ، بہت جی۔ بڑی ان کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں نا کہ غزل کو انہوں نے بھی انہوں عروج نے پہ بھی سجایا پہنچایا، اور بہت، آپ نے بھی ایک انہوں نے نیا رنگ دیا اپنی آواز کے ساتھ، جو ذرا سی بھاری سی آواز تھی غزل کو، انہوں نے اتنی محنت کی کہ اپنی آواز غزل کی طرح کی سٹائل آواز کا بنا لیا۔ اور وہ خود بھی کچھ دھنیں بھی اکثر خود بنا لیتے ہاں، تھے، کچھ غزلوں کی شاید یہ انہیں تو ہے بنائی ہی جی، کٹھے بیٹھے شاعروں کے ساتھ شام کو کٹھے ہو جانا، کہیں کسی گھر میں بیٹھے گپے مارنے کے لیے، کھانا کسی گھر والے نے کہنا ہمارے یہاں کھائیں، بڑے خوش ہوتے تھے لوگ، لوگوں کا جانا بڑی بات تھی۔ بس وہاں بیٹھے ہیں تو گا رہے ہیں، بس تھکتے نہیں تھے مہندی بھائی گانے سے، ایسے ہی گاتے رہتے ہیں، تو باجا لیا اور بس موڈ میں آ گئے تو گانا بھی خوب گائے ہیں، بہت اچھا گائے ہیں، بہت لگن کے ساتھ گائے ہیں، سر کو دیکھ کے گائے ہیں۔ کیا اچھا، ماشاء اللہ سے ہاں، ایک شہنشاہ غزل، ایک ملکہ غزل، بس بڑا کیا ذات۔ پاکستان کی موسیقی ہاں کی جی، تاریخ جو ہے وہ آپ لوگوں سے روشن ہے، آپ ہاں لوگوں سے بس مزین ہے۔ مجھے تو آج بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے میں موسیقی کی تاریخ سے مل رہی ہوں، بس واقعی جیتی رہے، بڑا بہت ایک میری خواہش تھی۔ زندگی کا سفر کافی موسیقی میں گزرا ہے، اور ریڈیو پاکستان میں بہت کچھ حاصل کیا، ڈھاکہ گئے، کابل گئے، اسی اپنے ریڈیو کی آواز وہاں پہنچی ہو تو انہوں نے کہا کہ ان کو بھیجی، وہ آئیں گے، اس طرح سے وہ وقت بڑے اچھے تھے، اور بڑے سادے وقت، کوئی بناوٹ نہیں، کچھ نہیں، جو کٹھے بیٹھے ہیں تو دل سے سب بیٹھے ہیں، فن کو پسند کرنے والے لوگ، جی، صحیح بیٹا آپ نے کہا، عزت کرنے والے، فن بالکل کو صحیح کہا۔ پسند کرنے والے لوگ۔ آج سے سمجھیے 40 ایئرز بیک دیکھیے ایسا۔ کتنی اچھی بات ہے کہ اب آپ سے اتنی اچھی گفتگو ہاں، ہوئی بچیوں سے سب کے ملاقات بارے ہو میں، رہی۔ اور آپ سے مل کر مجھے بہت خوشی ہو جی رہی جی، ہے۔ آغا کا آئیے، بہت تذکرہ ہوا، آپ کے بارے میں بہت کچھ پتا چلا، ہاں جی، آپ نے بہت بس باتیں میرا بیٹا بتائیں۔ اسی طرح انہوں نے میری غزلوں کے فارسی مل جانی تو مجھے پریشانی ہو جانی کہ فارسی مل گئی ہے غزل، میں کیا کروں گی؟ فارسی میں ادھر ادھر گھومے پھریں گے تو بڑی آن ایئر جانا ہے تو بڑی سخت، بخاری صاحب تک بات گئی تو بڑی بری بات ہوگی۔ پھر نانی صاحب سے انہوں نے کہا کو پہنچو، انہیں کو فارسی جب پکڑ لو آئے جیسے لکھ رہے ہیں کچھ تو فارسی سنا دیو تو انہوں کو پوچھ لو، پھر انہوں کو جا کے بڑے بڑے ادب کے ساتھ، بڑے یہ نہ کہ برا نہ منا جائیں، تو وہ ان کا ایک بڑا اپنا رکھ رکھاؤ تھا، جو کہ انہیں بھی یقیناً کوئی غزل بہت زیادہ پسند ہوگی بہت آپ ہوگی کی۔ جی پسند، بڑے جس کی اناؤنسمنٹ کر دی اس کی زندگی اچھی بن گئی۔ یہ ریڈیو پہ ان کے الفاظوں سے بڑی ایک لوگوں کو بڑا لگاؤ تھا کہ وہ کیا جی، کہتے ہیں، کبھی پروردگار اوپر آپ کب کو اپنا ہے۔ صحت دے، زندگی دے، اور مہربانی، شکریہ، آپ سے پھر بالکل ملاقات ہو ضرور، انشاءاللہ۔ خیر